अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल लाया है आपके लिए सिलसिलेवार नावल 700 में बसा तेरा नाम रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 37। तो जनाब चलते हैं नावल की तरफ। मगर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। 700 में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 37। आसफा को इतना तो समझ आ चुका था कि अंदर हन्नात उस लड़की के साथ अकेला है, जिसके साथ ही आसफा के नकूश गुस्से की शिद्दत से मजीद तन चुके थे। मगर अंदर दाखिल होते ही सामने का मंजर देख उसे अपना वजूद दहकती आग में झुलसा महसूस हुआ था। वो लड़की शॉर्ट ब्लाउज और शिफॉन की बारीक साड़ी में हन्नात के सामने निहायत नज़ाकत से बैठी अपने बेहिजाब हुस्न की रानाइयाँ बिखेर रही थी। उन दोनों के दरमियान टेबल का फासला मौजूद था, जिस पर वो लड़की फाइल खोले बैठी हन्नात को कुछ ब्रीफिंग दे रही थी, जबकि फाइल के करीब ही टेबल पर शराब की बोतल मौजूद थी। हन्नात हाथ में उसी नापाक मशरूब से भरा ग्लास उठाए उसे होठों से लगाए हुए था। वो लड़की हन्नात को जिन निगाहों से देख रही थी, आसफा का दिल चाहा था उसकी आंखें निकाल ले। आसफा उन्हीं की जानिब देखकर आगे बढ़ती एक तरफ रखी कुर्सी से टकराई थी। आहट पर दोनों ने मुड़कर आसफा की जानिब देखा था। क्या हो रहा है यहाँ? आसफा शदीद गुस्से के आलम में चिल्लाई थी, जबकि उसकी आंखों से ज़ब्त के बावजूद आंसू फिसल आए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हन्नात ग्लास टेबल पर रखता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसने अपने गार्ड्स को सख्ती से मना किया था, जिसके बावजूद आसफा का अंदर आ जाना उसे भी शदीद गुस्सा दिला गया था। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आसफा उससे भी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाई थी। उसका पूरा चेहरा आंसू से भीग चुका था। तुम जाओ रूम में, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हन्नात उसके आंसू देख निगाहों का जाविया बदलता इस बार कदरे नरमी से बोला था, जबकि वो लड़की अपनी जगह से खड़ी होकर हैरत भरी निगाहों से ये सारा मंजर देख रही थी। क्यों? मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? इस लड़की को भेजे यहाँ से। आसफा का बस नहीं चल रहा था इस बेहिस इंसान का मुंह नोच ले। वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। यहाँ मीटिंग चल रही है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हन्नात ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते उसे तहम्मुल से समझाना चाहा था, जबकि उसकी बात सुनकर आसफा का तन बदन झुलस उठा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ना ही मैं आप जैसे घटिया शख्स के साथ रहना चाहती हूँ, जो बीवी पर गैर औरतों को तरजीह देता है। बहुत बड़ी भूल थी मेरी जो मैंने आप जैसे शख्स से मोहब्बत की। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए मैं ख़ुद को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। आई हेट यू। अब कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। हमेशा के लिए मुबारक हो आपको अपनी ये शराब और शबाब। आसफा तो जैसे फट पड़ी थी। वो हन्नात की आंखों में झांक कर अज़ियत भरे लहजे में एक एक लफ्ज़ अदा करती वापस पलटी थी, मगर उसके दूर होने से पहले ही हन्नात तैश के आलम में उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेता झटके से उसे अपनी जानिब खींच गया था। आसफा उसके इस तरह करने से खुद पर काबू ना रख पाते सीधे उसके सीने से जा टकराई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे दूर जाओगी? हन्नात की जारहाना हरकत की वजह से आसफा का दुपट्टा ढलक कर कंधों पर आ गिरा था, जिसकी वजह से शैम्पू किए उसके घुंघरियाले बालों और वजूद से उठती महकती खुशबू हन्नात के हवास मअतल कर गई थी। हन्नात ने हाथ के इशारे से उस लड़की को वहाँ से जाने का बोल दिया था। आसफा के शदीद गुस्से से लाल पड़ते चेहरे और नाजुक वजूद की लर्जिश हन्नात पर अपनी इस हिरनी की गैर होती हालत वाज़ेह कर गए थे। और अभी चंद लम्हों पहले शदीद गुस्से में आसफा के लबों से जो इकरार निकला था वो हन्नात को अलग ही सुरूर बख्श गया था। आसफा के गुज़िश्ता रवैये से वो इतना तो जान ही गया था कि ये लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है, मगर आज आसफा के मुंह से किया जाने वाला इकरार उसे अंदर तक सरशार कर गया था। आज का दिन उस पर जिस कदर भारी था, अब आसफा के करीब आते ही
دل و دماغ پر چھائے اضطراب اور وحشت چھٹنے لگی تھی۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل کا قرار بنتی جا رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، میں ان لڑکیوں جیسی بالکل نہیں ہوں جو شوہر کی بے وفائی پر آنسو بہانے اور رونے دھونے کے بعد انہیں معاف کر دیتی ہیں۔ میں آصفہ سلطان ہوں، یہ سب کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کروں گی۔ آصفہ اس سے اپنے آپ کو آزاد کرواتی غصے سے پھنکاری تھی۔ آصفہ مزاحمت کرتی جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، حنات اس سے اتنا ہی قریب کر لیتا تھا۔ وہاں سج دھج کر بلیک ساڑی پہن کر آئی لڑکی حنات کا اس عام سی لڑکی کے لیے اتنی دیوانگی بھرا انداز دیکھ شدید حیرت کے زیر اثر خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس لڑکی کو باہر آتا دیکھ کر جمشید نے فاتحانہ نگاہوں سے سجاول کی جانب دیکھا تھا۔ تم عام لڑکی واقعی نہیں ہو، کیونکہ کسی عام لڑکی میں اتنی جرأت بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ حنات محتشم کے سامنے یوں اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ حنات نے اس کے گھنگھرانے بالوں میں انگلیاں پھنساتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ حنات کی الفاظ پر اپنی جگہ ساکت ہوتے آصفہ لمحے بھر کے لیے مزاحمت ترک کر گئی تھی۔ جذبات میں آ کے وہ اس بے مروت اور بے حس شخص کے سامنے کیا فضول بول گئی تھی، اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میں نے کوئی اظہار نہیں کیا، آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آصفہ نے اپنے تاثرات نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کرتے اسے سختی سے جواب دیا تھا۔ حنات کی اس کے اوسان خطا کر رہی تھیں۔ آپ مجھے ان سب باتوں میں الجھا کر میرا دھیان اصل معاملے سے ہٹا نہیں سکتے۔ آصفہ نے اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں سے دباؤ ڈالتے اسے اپنے سے دور دھکیلنا چاہا تھا۔ حنات کو تو وہ خود سے دور نہیں کر پائی تھی، مگر حنات نے آئی سوئر یہاں کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی صرف میری ایک بزنس پارٹنر ہے۔ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، میں آفس نہیں جا پایا، اس لیے اسے یہاں بلوا لیا۔ اس کا پہناوا ایسا ہی ہے، وہ میرے لیے سج دھج کر نہیں آئی۔ میں اپنی زندگی کی عزیز ترین شے کی قسم کھا کر بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری میری زندگی میں آنے کے بعد میں وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ میری زندگی میں اب صرف اور صرف ایک ہی لڑکی ہے، جس کے علاوہ اب کسی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہے، جو میں اس شراب کے سہارے دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر گزارتا ہوں۔ حنات آصفہ کے بالوں میں چہرہ چھپائے بولتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ یہاں اس سے لڑنے آئی تھی، وہ اسے شدید غصے میں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر حنات کے ابھی ادا کیے جانے والے الفاظ اس کا نرم دل پوری طرح سے پگھلا گئے تھے۔ وہ جاننا چاہتی تھی ایسا کیا تھا جس نے حنات محتشم کو اتنا سنگ دل اور بے حس بنا دیا تھا۔ حنات پلیز، آصفہ کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔ بہت دلیری کا مظاہرہ کرتے وہ کچھ دیر پہلے اسے اتنی باتیں تو سنا گئی تھی، مگر اب اس کا رد عمل برداشت کرنا آصفہ کی جان مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ محسوس کرتے حنات بوجھل سانس خارج کرتا اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ جب برداشت نہیں کر سکتی تو کیوں الجھتی ہو مجھ سے؟ حنات کی نگاہیں آصفہ پر گڑی اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ آصفہ نے جلدی سے اپنے بازو پر ڈھلکایا دوپٹہ درست کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حنات اس کا دوپٹہ اپنی گرفت میں لیتا اپنے ہاتھ پر لپیٹ گیا تھا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، آصفہ اس کی کہی جانے والی بات دہراتے ہوئے بولی۔ حنات محتشم، جو کم ہی کسی کے سوال کا جواب دینا پسند کرتا تھا، جو گردنیں پہلے اڑاتا تھا وجہ بعد میں بتاتا تھا، جو خود سے گستاخی کرنے والوں کو دوسری سانس لینے کا موقع نہیں دیتا تھا، آج اس نے آصفہ سلطان کے سامنے اس بات کی بھی وضاحت کر دی تھی۔ مگر آصفہ کی سوئی تو اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ حنات نے اسے اس لڑکی کے سامنے یہاں سے نکل جانے کو بولا بھی کیسے؟ تم اس سے دور جانے کی جتنی مرضی کوششیں کر لو، کہیں نہیں جا پاؤ گی۔ آصفہ کا دوپٹہ حنات نے اپنی ہتھیلیوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔
آصفہ اپنا یہاں سے جا سکتی تھی اور نہ اس سے حناد کے سامنے کھڑا ہوا جا رہا تھا۔ حناد کا ہر روپ ہی اسے مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ میرا دوپٹہ واپس کریں۔ آصفہ اپنے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹ درست کرتی نظریں جھکائے بولی تھی، یہ لو، اکڑ لے لو۔ حناد صوفے پر بیٹھتا اس کا دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال چکا تھا۔ آصفہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جو اس کے دوپٹے سے اٹھتی اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا لمحے بھر کے لیے آنکھیں موند کیا تھا۔ آصفہ نے ساکت نگاہوں سے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ کیا وہ واقعی اس شخص کے لیے اتنی اہم تھی؟ آصفہ ابھی تک اس بات پر یقین نہیں کر پائی تھی، کیونکہ حناد محتشم نے اب تک اس سے ایک بار بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ شخص کچھ زیادہ ہی گھمنڈی تھا۔ حناد نے آگے بڑھتے ٹیبل پر پڑے گلاس میں شراب انڈیلتے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ کیوں پیتے ہیں آپ یہ؟ آصفہ نے شراب کے گلاس کی جانب ناگواری سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سکون کے لیے۔ حناد نے ایک ہی سانس میں آدھا گلاس خالی کر دیا تھا۔ پلیز دور کریں اس حرام شے کو خود سے۔ آصفہ مزید دور رہ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے حناد کا ہاتھ تھام کر اس سے شراب کا گلاس چھین لیا تھا۔ میجر وہبان حاتم، انشا یامین پہلے اس مشن کا حصہ اور اس کے بعد آپ کی وائف ہے۔ آپ ان پر کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ بلیک ایگل کے پاس جانے کی حامی بھر چکی ہیں۔ کرنل شیر خان نے وہبان کو اپنے آفس میں بلاتے اپنے حتمی فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہبان نے ان کی بات سن کر نظریں موڑے سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھی انشا کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہبان کی خونخوار سرد نگاہوں پر گھبراتے اس نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ اور اگر بلیک ایگل نے میری بیوی کو نقصان پہنچایا تو اس کی گارنٹی کون لے گا؟ آپ مجھے اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہاں انشا محفوظ رہے گی؟ جیسے اس ملک میں بستے لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے اہم ہیں، ویسے ہی ہماری ٹیم کا ہر فرد بہت قیمتی ہے ہمارے لیے۔ یہ جانتے ہوئے کہ بلیک ایگل اور اس کے ساتھ ملے ہمارے دشمن انشا کے لیے کس قدر خطرے کا باعث ہیں، اس کے باوجود آپ اسے اس اندھی کھائی میں دھکا دینا چاہتے ہیں۔ زور زبردستی میں نہیں، آپ کر رہے ہیں۔ وہبان کو آج پہلی بار کرنل شیر خان کا فیصلہ انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ وہ انشا کی لائف پر 1% رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ انشا کو ان درندوں کے بیچ میں بھیجنے کا خیال آتے ہی وہبان کا دل نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا۔ بابا نے مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، میں خود جانا چاہتی ہوں وہاں۔ میں نے اب تک اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس مشن کے لیے اور اس کو اختتام تک پہنچانے کے لیے بھی تیار ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ انشا کرنل شیر خان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہبان کو اس کی بات کا جواب دے گئی تھی، جس کے جواب میں وہبان نے کچھ لمحے اسے گھورنے کے بعد اس پر سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ اگر آپ دونوں ڈیسائیڈ کر ہی چکے ہیں اور میری بات کی آپ دونوں کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں مزید اس معاملے پر کچھ نہیں بگاؤں گا۔ وہبان سرد و سپاٹ لہجے میں اپنے غصے کی شدت پر قابو پاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ انشا نے اس کے یوں ناراض ہو کر جانے پر گھبرا کر کرنل شیر خان کی جانب دیکھا تھا۔ ڈونٹ وری، ابھی غصے میں ہے، بعد میں خود ہی مان جائے گا۔ شیر خان اسے تسلی دیتے اپنے سامنے کھلی فائل کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ انشا، جو بہت کم وقت کے لیے وہبان کے ساتھ رہی تھی، مگر پھر بھی اسے بہت اچھے سے جان گئی تھی، جو اتنی آسانی سے غصہ تھوکنے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ انشا جلد ہی سے وہبان کے پیچھے پڑی تھی۔ وہبان، رکیں پلیز، میری بات سنیں۔ انشا نے تیز قدموں سے آفس کے کوریڈور کو عبور کر کے باہر جاتے وہبان کو پکارا تھا۔ وہبان رکا تھا مگر پلٹ کر انشا کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ جلدی بولو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہبان بنا اس کی جانب دیکھے سرد لہجے میں بولا تھا۔ انشا نے روحان سی نگاہوں سے اس کا یہ نظر انداز کیا جانا دیکھا تھا۔ مجھے آج ہی جانا ہے وہاں۔ کیا آپ اس طرح خفا ہو کر بھیجیں گے مجھے؟ کیا پتہ آج ہی ہماری آخری ملاقات؟ انشا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب وہبان اسے کلائی سے تھام کر جھٹکے سے اس کی کمر کو پیچھے موجود دیوار کے ساتھ لگاتے پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ آج تو یہ الفاظ ادا کیے ہیں، آئندہ اگر ایسا کچھ زبان سے نکالا تو بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔
اور ابھی میرے خلاف جا کر جو گستاخی تم نے کی ہے اس کی سزا بھی بہت جلد ملے گی تمہیں۔ وہبان وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ انشا نے لال پڑتے چہرے کے ساتھ دور جاتی اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا، جس نے کوئی الوداعی جملہ ادا کرنے کے بجائے اسے اس وقت بھی دھمکی دینا ضروری سمجھا تھا۔ دھمکی دینے کے علاوہ اس شخص کو آتا بھی کیا ہے؟ کھڑوس میجر۔ انشا گالوں پر آئے آنسو پوچھتی اسے خود سے دور ہوتے شخص کی یہ آخری جھلک اپنے دل میں قید کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہبان سے دور جانے اور اس کی اس شدید ناراضگی کے احساس سے ہی انشا کی سانسیں ابھی سے تھمنے لگی تھیں۔ کیا تھا جو وہ دو بول محبت کے بول کر اچھے سے رخصت کر دیتا اسے؟ انشا اسے شکوہ کنہ نظروں سے گھورتے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ رات کی تاریکی ہر سو اپنے پر پھیلاتی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ سیاہ جنگلے کی گیٹ کو عبور کرتے اس نے ایک مایوس نگاہ سامنے سرخ پتھروں کی روش پر ڈالی تھی، جو اس کے دل کی طرح اس وقت بالکل خالی پڑی تھی۔ انشا کو امید تھی کہ کیا پتہ وہبان اس سے آخری بار ملنے ضرور آئے، مگر وہ شخص اس کی سوچ سے بھی زیادہ سنگ دل نکلا تھا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، مجھے اپنی پیاری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، جو ہر بار کی طرح اس بار بھی کامیاب ہو کر ہی لوٹے گی۔ کرنل شیر خان انشا کی پیشانی چومتے اسے گاڑی میں بٹھا گئے تھے۔ اس گاڑی نے اسے شبیر خان کے بتائے ٹھکانے پر پہنچانا تھا۔ اسے پہلے انہی کے پاس جانا تھا اور وہاں سے پھر ان لوگوں نے ہی اسے بلیک ایگل کے حوالے کرنا تھا۔ یہ سارا پلان کرنل شیر خان کا ہی ترتیب دیا ہوا تھا۔ انہوں نے نہایت ہی ہوشیاری سے شبیر خان کو اس سب میں انوالو کیا تھا اور پہلے انشا کا شبیر خان سے رابطہ کروایا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب تھوڑا سا آگے آ کر گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ کیا ہوا ڈرائیور، گاڑی کیوں روک دی؟ انشا نے ارد گرد پھیلے جنگل اور سنسان پڑے علاقے کو دیکھ کر حیرت سے ڈرائیور کی جانب دیکھا تھا۔ میم، لگتا ہے گاڑی میں کوئی ایشو ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور ٹارچ نکالتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ انشا نے پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا تھا۔ کرنل شیر خان نے سیکیورٹی کی خاطر ان کے پیچھے ایک گاڑی اور بھی بھیجی تھی، مگر اس وقت دور دور تک اس گاڑی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ انشا شدید حیرت کا شکار ہوئی تھی، اور اب گاڑی کا یوں خراب ہو جانا، انشا کو کسی شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ انشا اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکتی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی، جہاں پہلے ہی ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیور تک پہنچتی، پیچھے سے کسی نے اسے اپنے حصار میں لیتے اسے ذرا سا بھی سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کی مخصوص رگ دباتے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ انشا کی بے جان وجود کو اپنی آہنی گرفت میں قید کرتے وہ کالا سایہ گھنے درختوں سے بھرے جنگل میں گم ہو گیا تھا۔ ماضی حنات محتشم شروع سے اس برائی سے بھری دلدل کا واسی نہیں تھا، نہ ہی وہ پیدائشی طور پر ایک دہشت گرد تھا۔ حنات کے بابا کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کے بابا افضال احمد ایک سرکاری ملازم تھے، جبکہ اس کی ماما فردوس بیگم کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ لیکن افضال احمد سے پسند کی شادی کرنے کے جرم میں ان کے ماں باپ اور اکلوتے بھائی نے ان سے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے۔ لیکن محبت کے پیچھے یہ قربانی دیتے وہ افضال احمد کی سنگت میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ ایک ہاؤس وائف تھیں۔ حنات بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، جنہوں نے اسے بے پناہ پیار دینے کے ساتھ ساتھ کبھی اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی تھی۔ اس کی ہر ضد، ہر فرمائش سر آنکھوں پر رکھی تھی۔ وہ بھی اپنے پیرنٹس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کا اصل نام حنات افضال احمد تھا۔ اسے بچپن سے ہی ISI جوائن کرنے کا بہت شوق تھا، جس کا علم اس کے پیرنٹس کو بھی تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حنات کے ماضی میں کیا ہوا تھا؟ تو جناب اس کے لیے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کو جلدی کرائیں گے آپ کے سامنے۔ تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔